यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, मैं यकीन करता हूँ कि आज आप लोगों के घरों में किसी का ना तो किसी का जन्मदिन है और उसको हमारे तरफ से जन्मदिन मुबारक हो। मेरी दुआ ये है कि खुदा के बरकत का हाथ उस पे रहे, उसके रूहानी ज़िंदगी में और उसके जिस्मानी ज़िंदगी में। तो प्यारे भाई बहन, गस वक़्त हम यूहन्ना की इंजिल बाब 12 और उसकी आयत 27 से गौर करना शुरू करे थे और हम ये बाब को ख़त्म करे थे। आज हम बाब 13 उठाएंगे और देखेंगे कि खुदा हमको आज उसके कलाम के ज़रिए से क्या सिखाना चाहता है। बाब 13 का जो मज़मून है वो ये है कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों के पैरां धोते हैं। हम पढ़ेंगे आयत 1 से 5 तक। लिखा हुआ है, ज़रा गौर से सुनो। ईद फसा से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था, आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। और जब इब्लिस शमौन के बेटे यहूदा इस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त यीशु ने ये जानकर कि बाप ने सब चीज़ें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूँ, दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और जो रुमाल कमर में बांधा था उससे पोंछने शुरू किए। तो प्यारे भाई और बहन, यीशु मसीह अपने शागिर्दों के पाँव धोए। कई को बोले तो उनको मालूम था कि उन्होंने दुनिया छोड़ के चले जाने वाले हैं, मगर उन्होंने आसमान में जाने के बाद भी उनकी खिदमत गुजारी चलते रहेंगी। उन्होंने अपने आप को लोगों के पहचान में ला लिए और आज भी उन्होंने अपने शागिर्दों के पाँव धो रहे हैं। उन्होंने बोलते हैं कि ये दुनिया छोड़ के चले जाने वाला हूँ, जिसका मतलब है दुनिया के तौर तरीक़ों को छोड़ देंगे। ये दुनिया जो है आदमी की दुनिया है, एक गुनाह भरी दुनिया है। ये दुनिया का तरीक़ा ये है कि खुदा के और मसीह के ख़िलाफ़ चलना, और ये दुनिया अदालत के नीचे है। ये दुनिया की अदालत होंगी। तो प्यारे भाई बहन, क्योंकि उन्होंने दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने शागिर्दों के पाँव धो रहे हैं। अपने शागिर्दों के पाँव धोने की दूसरी वजह यह है कि उन्होंने अपनों से मोहब्बत रखे और 1 या 2 या 3 महीनों के लिए या 1 साल के लिए नहीं, बल्कि आखिरी तक उन्होंने अपने बाप के पास इसलिए जा रहे हैं कि उन्होंने अपने से मोहब्बत रखे। उन्होंने अपनों को नजात देने के लिए अपनी जान सलीब पे दिए और उन्होंने इस वक्त जिंदा हैं अपनों को जो है नजात देने के लिए। मेरे भाई, हमारे मुंजी एक ज़बरदस्त मुंजी हैं और सबसे बड़ी ज़बरदस्त बात यह है कि उन्होंने हमसे आखिरी वक्त तक भी मोहब्बत रखेंगे। हमको मालूम होना चाहिए कि खुदा हमसे हमेशा मोहब्बत रखता है और हमको मालूम होना चाहिए कि हम खुदा को हमसे मोहब्बत रखने के लिए नहीं रोक सकते। यह होगा। अब हम तीसरी वजह पे जाएंगे और तीसरी वजह यह है कि एक और शख्स कमरे में दाखिल हो गया था। एक ऐसा शख्स जिसको दावत नहीं दी गई थी, उसका नाम है शैतान। हमारा ख्याल क्या है कि 13 शख्स कमरे में थे, यानी कि मसीह और उनके 12 शागिर्द, मगर असल में देखा गया तो 14 शख्स थे। कई को बोले तो शैतान वो कमरे में दाखिल हो गया था। शैतान जो है यहूदा इस्करियोती के दिल में ये बात डाल दिया कि अब यहूदा को जो है मसीह को पकड़वाना है। जहाँ कहीं भी शैतान दाखिल होता है, मसीह के काम में आड़ आने के लिए कोशिश करता और रोकने की कोशिश करता है। अगर हम मसीह के साथ
اٹھنا بیٹھنا چاہتے ہیں تو مسیح کو جو ہے ہمارے کو دھونا ضروری ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کے کاموں کو مٹانے کے لیے صرف مسیح ہیں، اور اس کے لیے ہم اپنے آپ کو مسیح کے حوالے کرنا ضروری ہے، اور ہم کو جو ہے ان کو اجازت دینا پڑے گا ہمارے پاؤں دھونے کے لیے۔ آیت 3 یہ بتاتی ہے کہ مسیح یہ بات جانتے تھے کہ انہوں خدا کے پاس سے آئے ہیں اور خدا کے پاس واپس جائیں گے۔ اور آیت 4 بتاتی ہے کہ انہوں دسترخوان سے اٹھ کے اپنے کپڑے اتارے اور رومال لے کے کمر میں باندھ لیے۔ اور آیت 5 بتاتی ہے کہ انہوں برتن میں پانی ڈال کے شاگردوں کے پاؤں دھونے کو لگے، اور ان کے کمر میں جو رومال تھی اس سے پوچھنے کو لگے۔ اگر ہم خروج کی کتاب باب 21 پڑھیں گے تو یہ باب میں غلام کے اور مالک کے رشتے کے بارے میں دیا گیا ہے۔ ایک عبرانی غلام اپنے مالک کی 6 برس تک خدمت کرتا تھا، اور 7ویں برس میں انہیں آزاد ہو کے اپنے مالک کے پاس سے نکل جاتا تھا، یعنی کہ اس کو مالک کے بندش سے چھٹکارا مل جاتا تھا۔ مگر اس غلامی کے دوران غلام شادی کرتا ہے اور اس کو بچے ہوتے ہیں، تو یہاں صرف غلام آزاد ہو سکتا تھا، اس کے بیوی اور بچے اس کے مالک کے ہو جاتے تھے۔ لیکن اگر غلام اپنے بیوی بچوں سے محبت رکھتا تھا اور اپنے مالک سے بھی محبت رکھتا تھا اور چاہتا تھا کہ اپنے مالک کے ساتھ رہ جانا، تو مالک اس کو دروازے کے چوکٹ پہ لے کے جا کے ان کا کان چھیداتا تھا اور انہیں عمر بھر کے لیے اپنی مرضی سے اپنے مالک کا غلام بن جاتا تھا۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر غلام چاہتا تھا کہ 6 برس کے بعد آزاد ہو جانا، تو آزاد ہو جا سکتا تھا، مگر محبت کے خاطر، یعنی اس کی محبت اس کے بیوی اور بچے اور مالک سے ہو جاتی تھی، اس محبت کے خاطر انہیں رک جاتا تھا، ہمیشہ کے لیے اپنے مالک کا غلام بن جاتا تھا۔ میرے بھائی، خداون یسوع مسیح یہ دنیا میں آئے اور ہماری انسانیت ان پہ لے لیے اور غلام کا درجہ اختیار کرے۔ انہوں یہ ساری چیزاں اس لیے کرے، کئی کو بولے تو انہوں ہم سے محبت رکھتے تھے۔ انہوں آزاد ہو کے چلے جا سکتے تھے، مگر انہوں صلیب پہ اپنی جان دیے تاکہ ہمارے لیے نجات کا راستہ کھولے۔ انہوں اس لیے یہ کام کرے تاکہ ہم ان پہ ایمان لانے کے ذریعے سے ان کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کرے اور ان کے ساتھ رشتہ ہمیشہ کے لیے قائم رکھتے رہیں۔ یعنی کہ میرے بھائی، یسوع مسیح غلام بن گئے کیونکہ انہوں ہم سے محبت رکھتے تھے۔ اب ہم آیت 6 اور 7 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، پھر وہ شمعون پترس تک پہنچا، اس نے اس سے کہا، اے خداوند، کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا، مگر بعد میں سمجھے گا۔ تو میرے دوست، پترس محسوس کرے کہ اس لائق نہیں ہے کہ مسیح ان کے پاؤں دھوئے۔ ویسا پترس جانتے تھے کہ مسیح خداوند ہیں، اور ایک خدا کو انہوں اپنے پاؤں کیسا دے سکتے ہیں دھونے کے لیے۔ انہوں یہ بات اپنے دل میں محسوس کرے، مگر یہاں مسیح جو ہیں پترس کو یہ سکھانا چاہتے تھے کہ انہوں ایک حلیم زندگی گزارنا، انہوں ہمیشہ اپنے آپ کو اپنی زندگی میں چھوٹا مان کے چلنا۔ مسیح کی یہ ایک بہت بڑی تعلیم تھی۔ آیت 8 اور 9 میں لکھا ہوا ہے، پترس نے اس سے کہا کہ تو میرے پاؤں ابد تک کبھی دھونے نہ پائے گا۔ یسوع نے اسے جواب دیا کہ اگر میں تجھے نہ دھوں تو تو میرے ساتھ شریک نہیں۔ شمعون پترس نے اس سے کہا، اے خداوند، صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ ہاتھ اور سر بھی دھو دے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مسیح پترس سے یہ بولے کہ اگر میں تجھے نہ دھوں تو تو میرے ساتھ شریک نہیں، تو خداوند کا اس میں کیا مطلب تھا؟ ان کا مطلب یہ تھا کہ بغیر دھوئے کے پترس ان کے ساتھ صحبت نہیں کر سکتے،
یہ عید فصح ہے جو موت کے بارے میں بات کرتی ہے۔ انہوں عید فصح سے اٹھے جو ان کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں بات کرتی ہے۔ مسیح بولتے ہیں اگر میں تجھے نہ دھوں تو تو میرے ساتھ شریک نہیں۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں جب تک ہم کو نہیں دھوئیں گے نہ ہم ان کی خدمت گزاری کر سکتے، نہ تو ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسیح ہم کو کیسا دھوتے ہیں؟ زبور کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے، تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے۔ اور یوحنا کی انجیل باب 15 اور اس کی آیت 3 میں مسیح بولتے ہیں، اب تم اس کلام کے سبب جو میں نے تم سے کیا پاک ہو۔ اور افسیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، جیسے کہ مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے۔ تو میرے بھائی، خدا کا کلام ہے جو ایک ایمان رکھنے والے کو صاف پاک کرتا ہے۔ اور جب ہم گناہ کرتے ہیں تو کیسا صاف پاک ہوتے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ یوحنا کے پہلے عام خط میں لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو، اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ کئی لوگ ہیں جو گناہ کو آسانی کے ساتھ لیتے ہیں، مگر میں یہاں یہ بولنا چاہوں گا کہ آپ کا ایک چھوٹا گناہ بھی جس کو آپ گناہ نہیں سمجھتے ہیں، خدا کے نظروں میں گناہ ہے، اور یہ گناہ آپ کو گندا کر دیتا ہے۔ تو اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کا ایک ہی رستہ ہے، اور وہ رستہ ہے اپنے گناہ کا اقرار کرنا اور خدا سے معافی مانگنا۔ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو آپ خدا کے نظروں میں گندھے ثابت ہوں گے، اور گندگی کے ساتھ آپ خدا کے ساتھ اٹھ بیٹھ نہیں سکتے، آپ خدا کے ساتھ صحبت نہیں کر سکتے۔ تو میرے دوست، اگر ہم خدا کے ساتھ ہمیشہ رشتہ قائم رکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم خدا کے ساتھ صحبت کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے گناہوں کا اقرار کرنا اور خدا سے معافی مانگنا۔ پطرس رسول پہلے تو مسیح کے ذریعے سے پاک صاف ہونا نہیں چاہتے تھے، مگر جب ہمارے خداوند ان کو یہ بولے کہ اگر میں تجھے نہ دھوں تو تو میرے ساتھ شریک نہیں، پطرس جانیے کہ اگر انہوں مسیح کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہتے ہیں تو ان کو پاک صاف ہونا پڑے گا، اور پطرس پاک صاف ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ آیت 10 اور 11 میں لکھا ہوا ہے، یسوع نے اس سے کہا، جو نہا چکا ہے اس کو پاؤں کے سوائے اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں، بلکہ سراسر پاک ہے۔ اور تم پاک ہو، لیکن سب کے سب نہیں، چونکہ وہ اپنے پکڑوانے والے کو جانتا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ تم سب پاک نہیں ہو۔ پیارے بھائی اور بہن، مسیح کے ساتھ 12 شاگرد تھے، اور مسیح بولتے ہیں تم پاک ہو لیکن سب کے سب نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے خداوند ایسا کئی کو بولے؟ اس کا جواب ہم کو آیت 11 کے شروع کے حصے میں ملے گا، جہاں لکھا ہوا ہے، چونکہ وہ اپنے پکڑوانے والے کو جانتا تھا۔ میرے بھائی، مسیح کا اشارہ یہودا اسکریوتی پہ تھا۔ ہم مسیح کی خدمت گزاری بغیر صاف پاک ہوئے کے کریں گے، مگر مسیح جو ہیں یہ خدمت گزاری کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ ہماری خدمت گزاری مسیح کی آنکھوں میں اس وقت اہم رکھتی جب ہمارا رشتہ ان کے ساتھ برابر کا ہوتا ہے۔ یہودا اسکریوتی کا پاک صاف ہونا ضروری تھا، مگر انہوں پاک صاف ہونا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ انہوں اپنی مرضی سے جینا چاہتے تھے۔ انہوں خدمت گزاری کر رہے تھے مسیح کے بادشاہت کے لیے نہیں، بلکہ اپنے فائدے کے لیے۔ خدا کے نظر میں ہمارا سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرنا اور خدا کے ساتھ اپنا رشتہ برابر کا کر لینا، اس کے بعد اس کی خدمت گزاری کے لیے آگے بڑھنا۔ مسیح کے 12 شاگرد تھے، مگر
اس میں سے بھی ایک چور تھا۔ آیت 12 سے 17 میں لکھا ہوا ہے، پس جب وہ ان کے پاؤں دھو چکا اور اپنے کپڑے پہن کر پھر بیٹھ گیا تو ان سے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو، اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں۔ بس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو، کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے کہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی کیا کرو۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا، اور نہ بھیجا ہوا اپنے بھیجنے والے سے۔ اگر تم ان باتوں کو جانتے ہو تو مبارک ہو، بشرطے کہ ان پر عمل بھی کرو۔ پیارے بھائی اور بہن، اگر آج آپ اپنی زندگی میں خوشی چاہتے ہیں تو خدا کے پاس جا کے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اس سے معافی مانگو۔ آج ہمارے مسیح بھائیوں اور بہنوں کی زندگی میں یہ ایک بڑی مصیبت ہے۔ ہمارے دماغ میں مسیح کی تعلیم بھری ہوئی رہیں گی، مگر ہمارے پاؤں میں سے بدبو آتی ہے۔ میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب آپ کے پاؤں میں سے بدبو آتی ہے تو کوئی بھی آپ کے ساتھ کمرے میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ ایک وجہ ہے جو ہم وہ لوگوں کے پاس مسیح کی خوشخبری نہیں پہنچا سکتے ہیں جو یسوع مسیح پہ ایمان نہیں لائے ہیں۔ جیسا میں پہلے بھی آپ لوگوں کو کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ اگر ہم مسیح کے ساتھ صحبت کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو ہمارے گناہوں کا اقرار کر کے خدا سے معافی مانگنا پڑے گا۔ مسیحیاں اپنے شاگردوں کو بولنے کو لگے کہ جیسا میں تم لوگوں کے پاواں دھویا تم لوگاں بھی ایک دوسروں کے پاواں دھونا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہوا؟ پولس رسول گلاطیوں کے خط میں ہم کو بتائے ہیں کہ ہم یہ کام کیسا کرنا چاہیے۔ انہوں لکھتے ہیں، اے بھائیو، اگر کوئی آدمی کسی قصور میں پکڑا بھی جائے تو تم جو روحانی ہو اس کو حلم مزاجی سے بحال کرو، اور اپنا بھی خیال رکھ، کہیں تو بھی آزمائش میں نہ پڑ جائے۔ میرے دوست، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک مسیح بھائی گناہ میں گرتا ہے تو اس کو ایک روحانی بھائی مسیح کے صحبت میں پھر سے واپس لانا۔ میرے دوست، اس کو تانے مارنا اور اس کی شکایت کرنا یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ اس کے پاواں دھونا نہیں چاہتے ہیں، یعنی کہ اس کو پاک صاف کرنے میں آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ کلیسیا میں ہم کو ہمہ قسم کے نعمتیں دکھیں گے، زبردست بولنے والے، زبردست گانے والے، مگر کلیسیا میں بدلاؤ نہیں دیکھیں گے، کلیسیا میں بحالی نظر نہیں آئیں گی۔ میرے دوست، ہم کو پاواں دھونے کی ضرورت ہے۔ ہم ہمارے بھائی کے پاواں دھونے سے پہلے ہم کو یہ بات کا خیال کرنا ہے کہ ہم مسیح کو اجازت دینے کی ضرورت ہے تاکہ انہوں ہمارے پاواں دھوئے۔ ویسا ہم کو ہر وقت ان کے پاس آنا ہے پاک صاف ہونے کے لیے۔ زبور لکھنے والے لکھتے ہیں، اے خدا، تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان، مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے، اور دیکھ کہ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں، اور مجھ کو ابدی راہ میں لے چل۔ تو میرے دوست، میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہر انسان گناہ کرے بغیر ایک دن بھی نہیں گزار سکتا ہے نا۔ گناہ انسان کے رگوں میں بسا ہوا ہے اور انسان کو گناہ کرنا ضروری ہے، مگر خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے سامنے گناہ کا اقرار کر کے پاک صاف ہو جانا۔ ہم خدا کے کلام کے ذریعے سے پاک صاف ہو جانا چاہیے۔ ہم ہمارے پاواں مسیح کے ہاتھوں میں دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پوری طریقے سے ان کے حوالے کر دیے۔ یہ چیز ہم کو مسیح کے ساتھ صحبت کرنے کے لیے پورا موقع دیتی ہے۔ میرے دوست، میری التجا یہ ہے کہ آپ روز مسیح کے ساتھ صحبت کرنا، ایک دن بھی ان کے ساتھ صحبت کرے بغیر نہیں رہنا۔ آپ گناہ کو موقع نہیں دینا آپ کے زندگی میں کام کرنے کے لیے، کیونکہ اگر آپ گناہ کو اپنی زندگی میں
کام کرنے کا موقع دیں گے تو مسیح کے صحبت سے محروم ہو جائیں گے۔ آیت 18 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، میں تم سب کی بابت نہیں کہتا جن کو میں نے چنا، انہیں میں جانتا ہوں، لیکن یہ اس لیے ہے کہ یہ نوشتہ پورا ہو کہ جو میری روٹی کھاتا ہے اس نے مجھ پر لات اٹھائی۔ تو یا مسیح زبور کی کتاب باب 41 اور اس کی آیت 9 سے بات کرے ہیں۔ یہاں ہمارے خداوند یہودا اسکریوتی کے طرف اشارہ کریں۔ یہودا اپنی روحانی زندگی کھو دیے تھے کیونکہ ان کا رشتہ مسیح کے ساتھ برابر کا نہیں تھا۔ میرے دوست، مسیح پہ ایمان لا لینا ایک اچھی بات ہے، مگر ہمارے خداوند چاہتے ہیں کہ ہم وہاں رکے ہوئے نہیں رہنا، بلکہ ہمارے روحانی زندگی میں دن بہ دن آگے بڑھتے جانا اور ہمارے نجات کے تحفے کو پکڑے رہنا۔ اگر ہم دنیاوی چیزوں کے خواہش میں مبتلا ہو جائیں گے، اگر ہم ہماری آنکھ ہمیشہ دنیا کے چیزوں پہ رکھیں گے، تو یہ شک کی بات نہیں ہے کہ ہماری محبت جو ہے مسیح سے اٹھ جائیں گی اور ہم ان کو چھوڑ دینے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہودا اسکریوتی مسیح کو چھوڑ چکے تھے، ان کی دلچسپی مسیح سے ختم ہو گئی تھی۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں ہم کلام کو ختم کریں گے اور آتے اس وقت ہم آیت 19 سے غور کرنا شروع کریں گے، مگر ختم کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کا رشتہ یسوع مسیح کے ذریعے سے خدا کے ساتھ ہے کیا؟ اگر نہیں ہے تو کیا آج آپ اپنا رشتہ یسوع مسیح کے ذریعے سے خدا کے ساتھ قائم کرنا چاہیں گے کیا؟ مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔